अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। लेह में कर्फ्यू नाफिज, लद्दाख में इस्तिराब आमेज खामोशी, करगिल में भी बाजार रखे गए बंद। डेमोक्रेटिक अलायंस ने हलाकतों की तहकीकात का किया मुतालबा। लद्दाख की सूरत हाल पर एलजी ने तलब किया हंगामी इजलास। कश्मीरी कायदीन ने हालात पर जाहिर की गहरी तशवीश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के सैलाब मुतासरा इलाकों का किया फिजाई मुआयना। बेघर खानदानों को 5 मरले जमीन फराहम करने का दिलाया यकीन। और नंदीमर्ग में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया, 2 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। सबसे पहले रुख करते हैं लद्दाख का। गुज़िश्ता रोज़ लद्दाख के लेह में छठे शेड्यूल की फराहमी और लद्दाख के रियासती दर्जे को बहाल करने की मांग पर होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद लेह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 4 की मौत वाक़ हो गई, 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और 50 अफराद को मुबैना तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहम आज लेह में हड़ताल भी की गई। वहीं हुक्काम ने भी हालात को काबू में करने के लिए आज सख्त इम्तनात आयद किए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्तों की भारी तादाद को लेह में जा बजा तैनात कर दिया गया ताकि मजीद किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरों को रोका जा सके। ख्याल रहे लद्दाख के मारूफ जिहादकार बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के तहत तमाम मुराद फराहम किए जाएं। साथ ही मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख को रियासती दर्जा फराहम करते हुए यहाँ अवामी हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाया जाए। लद्दाख में एक जानिब जहाँ लेह में गुज़िश्ता रोज़ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए, वहीं दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाखियों के लिए मरकज़ से किए जाने वाले मुतालबात की हिमायत का ऐलान किया और करगिल में आज तिजारती मराकिज़ बंद रखे गए। यहाँ अमलन हड़ताल की गई। करगिल में यहाँ की पार्टियों की जानिब से लेह में होने वाली हलाकतों पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है। पसमानदगान के नाम ताज़ियत जारी की गई। करगिल में भी आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। जहदकार बराए तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात सोनम वांगचुक ने बुध के रोज़ लेह में होने वाली हलाकतों पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। सोनम वांगचुक ने अपना एक बयान जारी करते हुए बरहम मुजाहिरीन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं हो सकता। नौजवानों को चाहिए कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करें। समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने बुध को लेह में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अवाम अपना गुस्सा ज़रूर उनका बजा है, ताहम तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वह पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें ताकि लद्दाख के अवामी मुतालबात सही मानों में हुकूमत तक पहुँच सकें। सोनम वांगचुक को इस वक्त रियासती दर्जा और आइन के छठे शेड्यूल के तहत जमानतों के हक़ में पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बुध को उन्होंने एक बयान में कहा था कि आज भूख हड़ताल के 15वें दिन ये बताते हुए दुख हो रहा है कि लेह शहर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। कई इमारतों को यानी नजर आतिश किया गया और पुलिस की गाड़ियां भी नजर आतिश की गई। सोनम वांगचुक ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भूख हड़ताल पर बैठे 2 अफराद की हालत बिगड़ गई, जिन्हें नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से अवाम में मजीद नाराज़गी पैदा हुई है, जिसके नतीजे बुध को लेह में मुकम्मल हड़ताल की गई और हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि कुछ हल्के इस तशद्दुद को एहतजाजी कारकुनों से जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह नौजवानों के गुस्से और मायूसी का इजहार था। उन्होंने कहा कि ये नौजवान गुज़िश्ता 5 बरस से बेरोज़गार हैं। बार बार वादे किए गए मगर मुलाजिमतें फराहम नहीं की गईं। लद्दाख में कोई ऐसा जमहूरी निज़ाम नहीं जहां नौजवान अपनी बात रख सकें, इसीलिए इनमें गुस्सा और बरहमी फूट पड़ा।
سونم وانگچک نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. اگر ہم نے تشدد کا سہارا لیا تو میری 5 برس کی محنت رائے گا جائے گی. ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن رہا ہے اور اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. تشدد نہ تو ہمارے حق میں ہے اور نہ ہی تحریک کے حق میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ سرکار سے بار بار اپیل کرتے رہے ہیں کہ لداخ کے عوام کی آواز سنی جائے. ہم نے 5 بار بھوک ہڑتال کی, لیہ سے دہلی تک احتجاج کیا, لیکن اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو ایسے حالات پیدا ہوں گے. آج جو لیہ میں نظر آیا وہ میرا راستہ نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا وہ غصہ تھا جو برسوں کی محرومی کے بعد پھوٹ پڑا ہے. ماحولیاتی جہدکار سونم وانگچک نے کہا کہ لداخ کے نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ یہاں جمہوری ڈھانچے کی کمی کے باعث ان کی آواز دب رہی ہے. ان کے مطابق یہ تحریک نوجوانوں کے مستقبل, ان کی زمین اور ان کی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہے, لیکن اگر نوجوان تشدد کی طرف جائیں گے تو حکومت کو بہانہ ملے گا اور وہ ہمارے مطالبات کو مسترد کریں گے. خیال رہے بدھ کے روز لیہ میں ریاستی درجے اور 6 شیڈول کے مطالبے پر نکالی گئی ریلی اچانک پرتشدد ہو گئی. مشتعل مظاہرین نے بی جے پی دفتر کو آگ لگا دی اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا, جس کے جواب میں پولیس نے آنسو گیس شلز کا استعمال کیا, لاٹھی چارج کی گئی اور یہاں پر جھڑپیں ہوئی جس کے نتیجے 4 لوگوں کی موت واقع ہو گئی اور 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. اس دوران 50 لوگوں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں. سونم وانگچک پر فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ FCRA کے قواعد کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت CBI تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. لداخ سے تعلق رکھنے والے معروف جہادکار ماہر تعلیم سونم وانگچک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے ہمالین انسٹیٹیوٹ کے لیے FCRA کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیرونی فنڈز حاصل کیے ہیں. تاہم سونم وانگچک نے اس طرح کی کارروائی اور تحقیقات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بیرونی فنڈز پر انحصار نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں. اسی دوران کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے لیہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے معاملے پر جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے جمعرات کو لیہ میں فائرنگ کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جس میں 4 افراد ہلاک اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ مطالبہ کارگل میں مکمل بند کے درمیان سابق رکن اسمبلی اور ڈیموکریٹک الائنس کے سینئر رہنما اصغر علی کربلائی نے پریس کانفرنس کو مخاطب کیا جس میں دیگر لیڈران بھی اس موقع پر موجود رہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لداخ کی صورتحال پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائے. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو لیہ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن قائم رکھیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ریاسی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لیہ میں صورتحال خراب ہے. انہوں نے کہا کہ میں لداخ کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ امن بھائی چارے کو قائم رکھیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. انہوں نے مزید کہا کہ یونین ٹیریٹری کا مطالبہ عوام کی جانب سے اٹھایا گیا تھا, اب انہیں جتنا ممکن ہو ترقی کرنے دیں. اسی دوران وزیر اعلیٰ نے ریاسی میں زمین میں دھنسنے کے واقعے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ حکومت متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لداخ کے لیہ میں بنی ہوئی صورتحال کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ جو وعدے لداخ کے لوگوں سے کیے گئے تھے ان وعدوں کو دراصل فراموش کر دیا گیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ لداخ کی موجودہ صورتحال سنگین ہے اور مرکز کو طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کا عمل اختیار کر کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے. پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ گزشتہ 15 دنوں سے سونم وانگچک کی قیادت میں لداخ کے عوام پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ریاستی درجے کی بحالی اور 6 شیڈول کا نفاذ ہے.
چھوڑ کے آندولن کا راستہ لیا، جس میں کہ انہوں نے بہت سخت قدم اٹھائے، جس میں انہوں نے بی جے پی کا دفتر جلا دیا، کئی پولیس کی گاڑیاں جلا دی، کئی اور دفتروں کو انہیں آگ لگانے کی کوشش کی، اور اس میں پولیس کو وہاں سے گولی چلانی پڑی۔ ابھی تک یہ خبر ہے کہ 4 لوگ کی موت ہوئی ہے اور کئی سیریس ہیں، اور کہتے ہیں قریباً 60 سے 80 لوگ ہسپتال میں ہیں، کئی ان میں سے کافی سیریس ہیں۔ نتیجہ اس لیے ہے کیونکہ جو وعدے کیے گئے ان سے، ہر بار ان سے کہا گیا ہم کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور کچھ نہیں کیا۔ اور میں حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بارڈر اسٹیٹ ہے، چین ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کافی وہاں کی زمین ان کے قبضے میں ہے، وہاں پہ ایسی چیز ہونا ہمارے وطن کے لیے خطرناک ہے۔ مہربانی کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کیجیے اور بات چیت کا راستہ جلدی سے اختیار کیجیے، انتظار نہ کیجیے کہ پھر سے اس میں چنگم کی آواز ہے، وہ اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، انہیں کشمیر سے یہ وعدہ کیا تھا، جموں کشمیر سے الیکشن ہو جائیں گے، آپ کے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا۔ آج 11 مہینے ہو گئے، اسٹیٹ ہوڈ کا کوئی بھی ہمیں سامنے نہیں دکھ رہا ہے، کوئی موومنٹ اس کی طرف نہیں ہے۔ انہیں لداخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور میں اور میری جماعت ان بچوں کے ساتھ ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور ان کے ماں باپ یہ صدمہ برداشت کر سکیں، اور جو ہسپتال میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے کہ وہ پھر سے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور گھر پہنچیں۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ سے 50 سال کی نوکریوں کی بات کی تھی، کوئی نوکری نہیں ہے، ہائی لیول پہ تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے، سب باہر سے ٹھوسے گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک کالونی جیسی بنا رکھی، اسی کی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اب خاص کر جوانوں میں ہمت آ گئی ہے کہ جان جائے مگر ہم نے اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی گاندھی کا راستہ نہیں چھوڑا ہے، ہم نے نہ کبھی پتھر اٹھائے نہ بم چلائے، بلکہ قربانیاں دی، مگر ویسا راستہ استعمال نہیں کیا۔ مگر کل کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تو جناب ہر وقت کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا قصور نہیں دیکھیں گے، وہ دوسروں پہ۔ مرکز کے زیر انتظام لداخ کے ایل جی نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لداخ میں امن و قانون کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے جمعرات کو ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں سول انتظامیہ، پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی اور لداخ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے چوکس رہیں اور ہر سطح پر تال میل کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات غیر معمولی نوعیت کے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے بروقت اور پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ ان کے مطابق لداخ کی سلامتی اور یہاں کے عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کے دوران صورتحال سے نپٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی اضافی تعیناتی، حساس علاقوں میں کرفیو اور پابندیوں کا نفاذ اور حالات پر قریبی نظر رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر غور کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق
کشمیر سے بھی نیم فوجی دستوں کی اضافی کمپنیاں لداخ بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ لیہ، کارگل اور دیگر قصبہ جات میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو ناکام بنایا جا سکے۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے، لیکن تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور انتظامیہ کے ساتھ اپنا پورا تعاون کریں۔ اسی دوران طارق حمید کررا نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح کے انتخابات جو ہوں گے یعنی راجیہ سبھا انتخابات پر حتمی فیصلہ پارٹی کی ہائی کمان کرے گی۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کررا نے جمعرات کو کہا کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ پارٹی کی ہائی کمان کرے گی۔ طارق حمید کررا نے کہا کہ یہ معاملہ پارٹی کی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کٹھوعہ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں انہوں نے ایک اجلاس کو بھی مخاطب کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس بات کا تیقن دیا کہ جو بے گھر خاندان ہیں انہیں یعنی 5 مرلے زمین فراہم کی جائے گی۔ اور اسی دوران ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے آج ایک پروگرام میں شرکت کی اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے مخاطب کیا۔ آل انڈیا فورم آف یعنی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تمام جموں کشمیر میں جس طرح سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ Sri Anand Kumar, Chairman, All India Forum of Real Estate Regulatory Authority, Sri Satish Chandra ji, Chairman J&K RERA, All India Forum of Real Estate Regulatory Authority کی گورننگ کونسل کی اس بیٹھک میں اپستھت وبھن راجیوں اور سنگھ شاست پردیشوں کے چیئرمینس، مندیپ کور کمشنر سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ جموں کشمیر، اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سبھی آفیسرز، گیسٹ، دیویوں، سجنوں اور متروں، سب سے پہلے میں آپ سب کا جموں کشمیر میں سواگت کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ دشکوں میں جس پرکار ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے پرگتی کی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وکست بھارت کی پریکلپنا میں یہ سیکٹر اکانومی کی ریڑھ بنے گا، اور جیسا بھی آپ کے ادھیکش آنند کمار جی بتا رہے تھے 18% تک GDP میں یوگدان بھی دینے کی سامرتھ اس سیکٹر میں ہے۔ مارچ میں جو انومان لگایا گیا تھا، ابھی آنند جی نے بتایا بھی کہ GDP میں یوگدان 7 سے 8% کے بیچ میں ہے۔ اس کی تیز گتی سے ہو رہی وردھی کے پیچھے اگر ہم وچار کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں عام آدمی کے سپنے زیادہ ہیں۔ ہاؤسنگ، ریٹیل، ہاسپٹیلٹی، کامرشل، یہ چاروں سب سیکٹر دیش کے لوگوں کی آکانکھیاؤں کا پرتنتھو کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا کو ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سنا جس میں
ایل جی جموں کشمیر نے آل انڈیا فورم آف ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹیز کی گورننگ کونسل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت نئے گھروں کی منظوری دی جا رہی ہے. یہ شعبہ تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور 2040 تک اس کی مالیت 1.04 ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے. بہرحال دوسری جانب مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بچت اتسو مہم کے تحت آج سری نگر میں کشمیر کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تاجرین کو دکانات پر پہنچ کر انہوں نے جی ایس ٹی کے ہونے والے فائدوں سے متعلق انہیں واقف کیا. کہہ رہا تھا کہ وادی کشمیر کے ان پرخیز فضاؤں میں آج ہمارے ساتھی نکلے ہیں جشن منانے کو جو وزیر اعظم مودی صاحب نے جی ایس ٹی میں رعایت دی ہے, اور خاص طور سے کشمیر میں چونکہ یہاں کا کپڑا, یہاں کی گارمنٹ انڈسٹری بہت مقبول ہے دنیا بھر میں, اس کو ایک بہت بڑی راحت ملی ہے اور یہاں پر ٹورسٹ دنیا بھر سے تشریف لاتا ہے, ان کے لیے بھی ایک تحفہ رہے گا. اور جیسا آپ نے خود کہا کہ دیوالی کے موسم میں تو ہمارے بہت سارے ہمارے جو تجارت کرنے والے ہمارے دوست ساتھی ہیں وہ ویسے بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, تو میں ان سے کہہ رہے تھے کہ تو ڈبل ڈسکاؤنٹ ہو گیا, ایک مودی جی کا دیا ہوا, ایک آپ اپنے طور پر. تو مجھے خوشی ہے یہاں پر ہمارے کچھ ایک ایسے دکاندار بھی تھے کہ جنہوں نے 1% ڈسکاؤنٹ اپنی طرف سے بھی کیا ہے. تو کہنے کا کی مراد یہ ہے, اور ویسے بھی کشمیر کا خاص خیال رہتا ہے مودی جی کو. آپ کو یاد ہوگا سن 2014 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے 2-3 ماہ کے بعد ہی یہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا, یہ ساری عمارتیں پانی میں ڈوب گئی تھی, گاڑیاں پانی میں بہہ رہی تھی, سیکٹریٹ میں پانی آ گیا تھا. اس وقت مودی جی کی پہلی دیوالی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد, اور عام طور معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ پہلی دیوالی اپنے گھر میں منائی جاتی ہے, لیکن انہوں نے وہاں نہ بنا کر کے یہاں پر. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر وہ ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے آج ایک اجلاس میں شرکت کی اور ضلع میں حلقے میں کیے جانے والے انتظامی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا. Actually, آنریبل ایم ایل اے راجپورہ جناب غلام محی الدین میر صاحب نے آج 3 بلاکس کا یہاں پہ ریویو لیا, جس میں ہمارا بلاک یشگوز, بلاک شادی مرگ اور لتر شامل ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سکیمز ہے, چاہے وہ ایم جی نریگا ہے, چاہے وہ سی ڈی این پنچایت ہے, چاہے وہ سی ڈی ایف ہے, چاہے وہ یو ٹی کیپیکس ہے یا ڈسٹرکٹ کیپیکس ہے, تو ان چیزوں کا ریویو لیا. سبھی انجینئرنگ ونگ, باقی فیلڈ سٹاف سارا اس میں موجود تھا. تو دیکھا گیا کہ جو ٹینڈر وغیرہ ہوئے ہیں, ٹینڈرنگ ایسٹیمیشن پروسیس پوری کمپلیٹ ہے, ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہے. کچھ مٹیریل میں, چاہے پی آر آئی میں, چاہے ڈی ڈی سی فنڈز تھے, سی ڈی ایف تھا, ایم پی لائڈس تھے, وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. چونکہ یہاں جو کشمیر میں ہمارا سیزن ہوتا ہے یہ دسمبر تک ہوتا ہے. دسمبر کے بعد چونکہ برف باری ہوتی ہے, نتیجہ یہ پھر نکلتا ہے کہ گراؤنڈ پر کام نہیں ہوتے ہیں. ہمیں خاص کر جو یشگوزہ بلاک ہے, اس یشگوزہ بلاک میں یہ جو 6 مہینے تو کمپلیٹلی بند ہی رہتا ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں وہاں. اور یہ کام کہاں تک پہنچ گئے, کتنا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے, کتنا تیزی لانے کی ضرورت ہے. یہی اسی لیے ہم نے ریویو میٹنگ آج یہاں لے لی تھی, یہاں ہمارے 3 بلاکوں کی. اور آنے والے ٹائم میں جو پلوامہ بلاک ہے, نیوا بلاک ہے, جہاں میرے حلقے آتے ہیں راجپورہ کانسٹیچوئنسی, ان کا بھی ہم ریویو لے لیں گے, تاکہ یہی مقصد ہے ریویو لینے کا کہ پلان جو بنا ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے گراؤنڈ پر. اور دوسری بات, جنرل پرتیک شرما نے آج بسنت گڑھ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جمعرات کو ادھمپور کے بسنت گڑھ کا دورہ کیا اور وہاں سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی گرڈ کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہیں آپریشنل صورتحال اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی حالات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اور نندی گام میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا, جس میں 2 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے.
मोहम्मद इकबाल शाह बहुत अवकाफ सेक्रेटरी ये वन लंगखोल नंदी मरग रात 5 बजे गो नागहानी आफता कि ये मज ज मकान गई बिल्कुल खाकस्तर इस ब्रोह कन निशान अत मज 4 फैमिली यमो मज द्रामुत 5-8 दह ब्रोह अलग मगर तमिस सुंद जायदाद सह मकान मज यमन रूद न अत कहीं यमन खाली ती यमन पलव लगित बाकी बचो न अत कहीं चूंकि यम मजूर पेशी योत तम मजूर गमित इसलिए गरस मज मर्द कहीं वह सन अपील गवर्नमेंटस कि अच्छे गवर्नमेंटस पे नजर कि यथिस जदीद दौरस मज करें तम बिल्कुल मदद चूंकि यह पहाड़ी इलाक ये हेक 8 दह कह तामीर गसित वनकस नंगे आसमान के तले इनकी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और जितने भी जी शो लकट मासूम बच्चे नंगे नाल पालो सोरे गुजारिश कर मदद मिलून रात कुछ दी जगह ये अयालस कुछ दी फैमिली कुछ दी जगह यह 4 बारन फैमिली पूजमस बॉय सुन सोरे कि जायदाद सब कुछ दोदमुत क्या करो अगर गुजारिश कर गवर्नमेंट सरकारस। उधर मठन अनंतनाग में सेवा पर्व का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें डीसी अनंतनाग ने इसकी निगरानी अंजाम दी और शिरकत की। सेवा पर्व जो 17 सितंबर से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा, इस हवाले से हर ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पे तकरीबात मुनक़्क़द हो रही है और लोगों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के साथ साथ जो है सरकारी स्कीमों के हवाले से आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से आज ज़िला अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब मटन ब्लॉक में मुनक़्क़द हुई और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि और तमाम डिपार्टमेंट्स में स्कीमें जो है उनके हवाले से भी लोगों को आगाह किया जाएगा। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। उधर पूंछ, रामबन और दीगर अजला में भी सेवा पर्व के तहत प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाली है, उसी के उपलक्ष्य में 17 तारीख से लेकर के और 2 अक्टूबर तक सीआरपीएफ ने अलग अलग विभिन्न जगहों पर अलग अलग टाइप के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें सभी प्रोग्राम जो है कंपनी लेवल पर, और हमने कुछ प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया जो बहुत ज़्यादा गंदे थे कि उनको हम इस उपलक्ष्य पर जो है उसकी साफ सफाई करेंगे। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जैसे आज हमने एक स्कूल में इसका आयोजन किया है ताकि बच्चों को इस बात के लिए भैया आज एक्चुअली हम लोग सेवा पर्व के तहत आज हमारा शेड्यूल एक्टिविटी थी वो ये था कि एक साथ 1 घंटा हम सब लोगों ने मिलके किसी जगह की सफाई करनी थी। तो इस प्रोसेस में हमने आज जो हमारा फोर्ट है, किला है, उसको मुंतखब किया और उसके साथ ही सुबह 8 बजे से अभी तक हम सब लोग, हमारे सैनिटेशन वर्कर, सिविल सोसाइटी के लोग, बार्स के लोग और नौजवान सारे लोग मिलके हम लोग ये सफाई कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जिन जिन को भी हमने मदद किया, जिन जिन को भी बुलाया, वो सब लोग आए भी और एक विजिबल चेंज हमें देखने को मिला। तो हम इसमें कोशिश भी करेंगे कि ये तो आज एक्चुअली हमारा शेड्यूल एक्टिविटी है, इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद रिसेंटली जो है परसों म्यूनसिपैलिटी ने जो है एक कम्युनिटी लंच जिसमें सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी और वो लोग जो सफाई करते हैं उनको एक बेहतर सा लंच दिया गया। और आज उसी सेवा पर्व के अंतर्गत यहाँ जो किला पूंछ है हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ लाइब्रेरी है, इसमें बड़ी खस्ता हालत थी। अब इसको रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्ट करना ASI का काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट जो काम आज म्यूनसिपैलिटी ने किया है ये सराहनीय है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लेह में कर्फ्यू नाफिज, लद्दाख में इस्तराब आमेज खामोशी, करगिल में भी बाजार रखे गए बंद। डेमोक्रेटिक अलायंस ने हलाकतों की तहकीकात का किया मुतालबा। लद्दाख की सूरत हाल पर LG ने तलब किया हंगामी इजलास, कश्मीरी कायदीन ने हालात पर जाहिर की गहरी तशवीश।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठवा के सैलाब मुतासरा इलाकों का किया फ़िज़ाई मुआयना, बेघर ख़ानदानों को 5 मरले ज़मीन फराहम करने का दिलाया यकीन। नंदी मर्ग में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़यात 2 मकानात जल कर हुए खाकिस्तर। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।